जो काम 2022 में हुआ ना, वो कोई नेचुरल काम नहीं हुआ था। इस चीज को समझना, इंजमाम जो हुआ था पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो सारे धड़े जो सब एक साथ थे डिवाइड होते हैं और फिर जो है वो 22 में दोबारा जो है उनको वो मर्ज हो जाते हैं या करवा दिए जाते हैं। तो अब बात इतनी सी है भाई, पतंग हमारा इंतखाबी निशान है। पतंग पे ना 22 में लगी है चेपियां। जब चेपियां लगती है ना, जो पतंग उड़ाता है उसको पता होगा कि जब चेपियां किसी लेफ्ट साइड पे लग जाती हैं, राइट साइड पे लग जाती हैं, तो आपको वो बल खाती है, कन्नी खाती है जिसे कहते हैं हम लोग। तो उसके लिए गिठा बांधनी पड़ती है, तो गिठा बन जाएगी तो मसले हल हो जाएंगे। ऐसी धमकी की ऐसी की तैसी, धमकी वमकी देखे कोई मसला नहीं है, मसला है तरबियत का। जी जनाब, अब ये कौन सी धमकी की बात हो रही है जिसका हवाला अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब ऑफ MQM दे रहे थे? अगर ये समझना है तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा दूर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। पेश खिदमत है आर्ट का एक ऐसा नादिर व नायाब नमूना जो कराची वालों ने इससे पहले न देखा था। उसके बाद ही फिर इंशाअल्लाह ताला आप मामले को समझ पाएंगे। पेश खिदमत है वीडियो। इससे MQM पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है और हर कारकुन अपने तमाम कारकुनान से, जितने जिम्मेदारान बैठे हुए हैं यहाँ पर, अपने कारकुनान से जाके राब्ता करें। राब्ता करने के बाद में उनको बताएं, आवाम को बताएं कि ये जो 14 तारीख को जो प्रोग्राम होने जा रहा है इससे MQM का कोई ताल्लुक नहीं है। जाती तौर पर हर किसी का आगे वो कोई भी प्रोग्राम करता रहे, इससे MQM का ताल्लुक नहीं है। MQM का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, बगैर किसी अपने नहीं। आज खुद से अगर कोई प्रोग्राम करता तो वो करता रहे, उससे MQM का ताल्लुक नहीं है। अच्छा, हैरत की बात है कि ये इस एपिसोड में भी, इस वीडियो में भी अली खुर्शीदी साहब जो हैं वो बैठे हुए तशरीफ फरमा नज़र आ रहे हैं और उनके सामने ही कोई जिम्मेदार, कोई अहम हस्ती जाहिर है कि ये ऐलान करता फिर रहा है कि 14 तारीख को जो जलसा हुआ था MQM पाकिस्तान का, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये वीडियो भी वायरल हुई और ये देख करके लोगों में अचंभा और हैरत व इस्तेजाब पाया गया कि ये हो क्या रहा है। 14 तारीख का जलसा भी हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन उस जलसे से अहम MQM कायदीन माइनस थे। अब लोगों में तशवीश की लहर और भी दौड़ गई, लेकिन वक्त बड़ा मरहम है, वक्त ने ये सारी चीज़ों को ओवर प्ले कर दिया। उसके बाद हालात ज़िंदगी नॉर्मल होने ही वाले थे कि अचानक एक धुआंधार किस्म का धमाका सिंध असम्बली के अंदर से सुनाई दिया। वो धमाका क्या था ज़रा देख लीजिए। सिंध असम्बली में राना शौकत साहब का साउंड बाइट। मुझे धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले, हम तुझे देख लेंगे। अंसारी साहब, आप अपनी सीट पे बैठ जाएं प्लीज। ये ऐवान में हुआ है तो ये आपका मसला नहीं है, बैठ जाएं आप। मैं अभी यहाँ ऐवान में बैठा हुआ था, मेरे मोअज़्ज़िज़ मेंबर शारिक जमाल साहब जो कि मेरे सामने बैठे हुए, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने वहां जो अपने इलाके में वो एक इनका MP MNA इकबाल महसूद, वो PSP ग्रुप, पुरानी PSP ग्रुप से ताल्लुक है उसका, उसने जो है वहां पे मेरे और उसके मामलात हुए, क्योंकि मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप से हूं। ठीक है, बोलने दें शौकत साहब, बोलें, आप बोलें। सर अभी जो है मुझे धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले, हम तुझे देख लेंगे। जी जनाब, ये थी वो धमकी जिसका हवाला अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब दे रहे थे। धमकी देने वाले भी MQM से और धमकी का निशाना भी MQM। ये देख करके लोगों ने एक दूसरे को चुटकियां ज़रूर नोची होंगी, क्योंकि जिस MQM को पाकिस्तानी सियासत में लोग जानते हैं उस MQM का नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन मिसाली रहा और ये उसके बदतरीन मुखालफिन भी एतराफ़ करते दिखाई देते हैं। तो फिर अब ऐसा क्या हुआ? लेकिन ये एपिसोड अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इस एपिसोड में आगे चल करके एक ऐसा टर्न भी आया जिसने लोगों को, MQM के वोटर्स, सपोर्टर्स और शायकीन को, मद्दाहों को और परेशानी में मुब्तला कर दिया, जब इन धमकियों का मुहर्रिक और मरकज़ निगाह थी एक ऐसी हस्ती जो खुद MQM के टिकट पर MPA बन करके और असम्बली में पहुंचे थे, मारूफ इंजीनियर साहब। के अरकान आपस में लड़ पड़े। MQM खालिद मकबूल और PSP ग्रुप में शदीद झड़प हुई। यहाँ पर मेंबर्स को धमकियां दी गई हैं। सिर्फ उसने नहीं दी है, और मेंबर, उसका तरीकेकार मेंबर साहब का हमेशा इस तरीके का होता है, ऐसे नहीं चलता है हाउस।
اور آپ کے سامنے اس نے دھمکیاں دی ہیں. وی آر وٹنسز. یہ آپ کو کوئی ایکشن لینا پڑے گا جناب اسپیکر. اسمبلی میں وزیر پارلیمانی امور اور داخلہ ضیاء الانجار تقریر کرنے کھڑے ہوئے تھے کہ ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال گروپ کے رکن انجینئر عثمان نے رانا شوکت اور دیگر کو دھمکیاں دینا شروع کر دی. دھمکیوں پر اسپیکر سمیت ضیاء الانجار اور شرجیل میمن نے سخت رد عمل دیا. اسپیکر نے سیکریٹری کو کہہ کر پولیس بھی بلوا لی. ہوم منسٹر صاحب، میں سیکرٹری اسمبلی کو بھی ڈائریکٹ کر رہا ہوں کہ کنسرن ایس پی اور ایس ایچ او کو فوراً بلائیں اسمبلی. دس از اے رولنگ فرام دا چیئر. دونوں کو بلائیں، دونوں کو بلائیں، بلائیں. انجینئر عثمان نے اسی پر بس نہ کیا اور فون پر کسی کو اپوزیشن لیڈر کی پٹائی کرنے کی دھمکی دی، جس کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی. اسمبلی میں جب ایم کیو ایم دستے گریباں ہوئی تو اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بے بس نظر آئے. بے بس شاید علی خورشیدی صاحب نہیں، اور بھی بہت سارے لوگ تھے وہ جنہوں نے ایم کیو ایم پر اپنے اعتماد کا اظہار کر کے اراکین صوبائی اور قومی اسمبلیوں کو عام آدمی سے ایم پی اے اور ایم این اے تک بنایا. وہ سب بھی پریشان تھے جیسے کہ آج ہم پریشان ہیں، اور انہی اپنے سوالات کو لے کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں اور کوشش کریں گے کہ آج اپنے مہمانوں سے بات کر کے ان الجھنوں کا کوئی ایک سراغ تو پا سکیں. اس کے بعد دھینگا مشتی کی خبریں بھی چلیں میڈیا پر، باہم دست و گریباں ہونے کی خبریں بھی چلیں. اگین پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایک ایسی جماعت کے جس کا ڈسپلن مثالی تھا، جس کے لیے وہ جانی جاتی تھی، اب اسی میں دھینگا مشتی کی خبریں آ رہی تھیں اور بیچ بچاؤ کرانے والے تھے ان کی اپوزیشن، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو حکمراں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں سندھ میں. اس ایپیسوڈ کے حوالے سے معروف صحافی ہیں فیصل حسین صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایم کیو ایم کے متحارب گروپوں میں کوئی مفاہمت نہ ہوئی، پریس کانفرنسز کو صرف پریس کانفرنسز کی طرح ہی لیا جائے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اس پریس کانفرنس پر سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں. گو کہ پریس کانفرنس پر باقاعدہ ایم کیو ایم کی پوری قیادت مصطفیٰ کمال صاحب، فاروق ستار صاحب اور خالد مقبول صاحب تینوں بیٹھے ہوئے تھے. خالد مقبول صاحب جو ہے ان کے ہاتھ میں مائک تھا، انہوں نے آڈینس سے خطاب بھی کیا، میڈیا کے سوالات کو انٹرٹین بھی کیا. ایم کیو ایم میں کسی قسم کا کوئی رفٹ بھی موجود ہے، لیکن جتنی تواتر کے ساتھ یہ ساری خبریں آئی ہیں اور اس کے بعد اچانک سے ایک پریس کانفرنس کا ہونا، اس سے میرے خیال ہے ان ساری باتوں کا استرداد ممکن نہیں ہے. اس لیے آج اسٹوڈیوز میں ہم نے رکن رابطہ کمیٹی جناب زاہد منصوری صاحب کو زحمت کلام دیے تاکہ ان کی موجودگی سے ذرا فائدہ اٹھائیں اور ان سے ذرا پوچھیں کہ حضور والا یہ کنفیوزیائے ہوئے جو ہم لوگ ہیں ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ کہ آپ اپنی مصروفیات کے باوجود ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. آپ کا شکریہ. آپ نے جزاک اللہ. حضور والا یہ سب جو ہوا، جو میں نے کتھا سنائی، میں نے اپنے گھر میں کچھ شوٹ نہیں کیا، میں نے کوئی خبر فیبریکیٹڈ نہیں چلائی، فیک نیوز کا الزام مجھ پہ نہیں لگ سکتا، میں نے کسی کے منہ میں کچھ نہیں ڈالا، یہ سب اوریجنیٹ آٹومیٹکلی شاید ہوا. سر کنفیوژن آپ سمجھ سکتے ہیں ایم کیو ایم کی ان خبروں کے حوالے سے؟ یہ جو میں آپ کو بتاؤں اصل مسئلہ دیکھیں، یہ اب شروع ہوتا ہے 2008 سے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اس کے بعد سے لے کر اب تک 17 سال گزر گئے. ٹھیک ہے. اچھا 17 سال میں جو پیپلز پارٹی نے کراچی اور سندھ کے ساتھ کھلواڑ کیا وہ سب کے سامنے ہے، اور کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. انہیں 30,000 ان کو ملے این ایس سی وارڈ کی مد میں، اور اس میں کراچی کا جو ڈیو شیئر بنتا ہے وہ 3400 روپے بنتا ہے. کراچی اس وقت کھنڈر سٹی بن گیا ہے. اس وقت جو ہے نا سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو، پیپلز پارٹی اس وقت شدید تنقید کی زد میں، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی اس کو کہا کہ سب سے کرپٹ صوبہ سندھ صوبہ ہے، اور ہر لحاظ سے یہ مطلب بدترین بدنام ہو چکا ہے. اب ان جو پلاننگ جو کانسپریسی شروع ہوتی ہے وہ وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم اپنی توجہ ڈائیورٹ کریں اور منتقل کریں دوسری جگہ پہ. اور سب سے زیادہ اس وقت جو تنقید کر رہی تھی سب سے زیادہ پارٹی ایم کیو ایم کر رہی تھی. ٹھیک ہے. جو گل پلازا والا سانحہ ہوا اس میں یعنی کہ 12 ارب کا سے زیادہ نقصان ہوا، دکانیں جلی، لوگ شہید ہوئے، ان کی ڈیڈ باڈی اب تک نہیں ملی، کچھ کی شناخت ہوئی کچھ کی شناخت نہیں ہوئی. ایم کیو ایم نے فریق بننے کی درخواست بھی دی فریق بننے کی. تو یہ پیپلز پارٹی کو بھا نہیں رہا. پیپلز پارٹی چاہتی کہ اس آواز کو بند کر دی جائے، کیونکہ جب صوبے کا مسئلہ آیا. لیکن پیپلز پارٹی تو بیچ بچاؤ کرا رہی تھی آپ کے لوگ. میں آپ کو پوری تفصیل بتا رہا ہوں نا. دیکھیں پیپلز پارٹی اس کے بعد کیا ہوا کہ صوبے کی قرارداد پیش کی گئی، یعنی اس نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے تو جماعت اسلامی نے اور پی ٹی آئی نے اس کی حمایت کی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب صاف ہو گیا کہ یہ تینوں پارٹی ایک پیج کے اوپر ہیں اور کراچی سے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے.
تو کہانی جب سے شروع گل پلازا پہ جب MQM نے اسٹینڈ لیا, MQM نے لوگوں میں گئی, MQM نے لوگوں نے بتایا, تو انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے MQM کو ڈیفیم کیا جائے. تو یہ کانسپریسی شروع ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت سے. کانسپریسی تھیوری کو مزید جانیں گے آپ سے, لیکن اچانک ایک بریک پر ہمیں جانا پڑ رہا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو سلسلے کو دوبارہ شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے زاہد منصوری صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی. اسی اسنا میں ہمیں اقربا فاطمہ صاحبہ آف پاکستان پیپلز پارٹی نے جوائن کیا ہے. پروگرام میں انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے میں زاہد منصوری صاحب کے پاس جاؤں گا تاکہ وہ اپنا جملہ کمپلیٹ کر لیں. جی سر. جی, تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں, جب یہ چیزیں سامنے آئی نا کہ اپنا اسمبلی والے واقعہ پیش آیا, تو یہ پیچھے سے پوری کانسپریسی تھیوری تھی. پیپلز پارٹی اپنی ناکامی چھپانے کے لیے, اپنی خرابی چھپانے کے لیے ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ MQM کو ڈیفیم کیا جائے, اور ڈیفیم کر کے اور جو ہے وہ اپنی جو خود کی خرابیاں ہیں اس پر پردہ ڈالا جائے. اسی لیے MQM نے فون پریس کانفرنس کی تمام ہمارے قائدین نے, اور خالد مقبول بھائی سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ بھئی یہ جو واقعہ اسمبلی میں پیش ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا بھئی اچھا, ہفتے کو ہماری میٹنگ ہو رہی تھی, ہم افطار ڈنر کرنے جا رہے تھے اپنا اسی مہینے انشاءاللہ تعالیٰ, تو اس سے ہماری میٹنگ تھی. اس کے علاوہ زکوٰۃ فطرہ کا مسئلہ تھا, پھر شہداء میں ہم نے راشن بانٹنے ہوتے ہیں, ان کو پیسے وغیرہ دینے ہوتے ہیں, اس لیے ہم نے میٹنگ کی تھی ہفتے کے دن. تو ہم نے اس وقت جب بیٹھے میٹنگ کر رہے تھے تو ہم نے TV پہ جب یہ واقعہ دیکھا پورا, ہم نے خود ہی وہاں سے بیٹھ کے, تو ہمارے اس وقت علم نہیں تھا کہ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. تو پھر ہم نے پھر بات کری, مثلا ہمارے قائدین نے بات کری, تو یہ ہوا کہ یہ کیا چل رہا ہے اس سلسلہ. تو اس پہ خالد بھائی نے بات ہے یہ ہم اس پہ تنظیمی کمیٹی بنائیں گے, انکوائری کمیٹی بنائیں گے جو پورا انویسٹیگیٹ کرے گی کہ یہ معاملہ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, کون لوگ اس میں انوالو ہیں, اور کون دھمکیاں دے رہا ہے, کیا دے رہا, اس پر پھر جو فیصلہ ہوگا وہ بیٹھ کے کریں گے. اس لیے ہم نے پھر ہمارے قائدین نے بیٹھ کے میٹنگ کری, اور میٹنگ کر کے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ جو پیچھے سے ایک دم دیکھیں نا, انہوں نے فون اسپیکر نے پولیس بلوا لی. اس کا مطلب ایسا لگا کہ پورا کام انجینئرڈ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ پورے تیار بیٹھے تھے کہ یہ ہونے والا ہے. تو یعنی آدمی فون ہوتا ہے نا کہ بھی بلا اچھا دیکھ دے کرتے ہیں, تھوڑا سا آدمی ٹائم لیتا ہے نا, لیکن انہوں نے فون کارروائی کری. اس کا مطلب صاف پتہ لگا کہ شرجیل انعام احمد صاحب ہوں, اسپیکر صاحب ہوں, یا دوسرے جو ان کے وہ اکابرین ہیں, وہ لگ رہا تھا کہ ان کو پہلے سے اس ڈرامے کا پتہ تھا, اور وہ اسی لیے انہوں نے فون ساری کارروائی کری, اور کہ یہ کام ایسا نہیں ہونا چاہیے. فون کس کو بلائیں. ڈرامے کا ایک محرک تو آپ کے اپنے لوگ بھی تو تھے کسی حوالے سے. تو وہی ہم نے اس لیے خالد بھائی نے پریس کانفرنس میں یہ بات بولی کہ ہم اس پہ بیٹھیں گے انکوائری کمیٹی, اور وہ انویسٹیگیٹ کرے گی اس مسئلے کو کہ بھائی اس میں کون انوالو ہے. اور پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تمام قائدین ایک پیج کے اوپر ہیں, اور ہمارا جو ہے نا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو چیز ہو رہی ہے. اور وہ 2 MP کے درمیان کوئی جھگڑا تھا, کوئی ان کی آپس کی کوئی پرانی کوئی مسئلہ تھا, تو وہ انکوائری کمیٹی کے سامنے انہوں نے پیش ہوں گے, اور اس پہ باقاعدہ انکوائری ہوگی. جو بھی اس میں پایا گیا کہ بھئی اس میں کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا کانسپریسی ہے, اس کو پھر اس کے لحاظ سے ٹریٹ کیا جائے گا. میڈم, آپ نے, میرا خیال ہے کہ ہمارے معزز مہمان کی گفتگو زاہد منصوری صاحب آف MQM سن لی ہوگی. انہوں نے اس ایک پھڈے میں آپ کو گھسیٹ لیا, آپ کو مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کو, گویا یہ نیکی گلے پڑ گئی ہے. آپ نے اتنی جلدی ریسپونڈ کیا, پولیس بلا لی, ساری چیزیں ہوئی, مطلب یہ پلاٹ تھا ایک ڈرامے کا جس میں باقی سارے لوگوں نے معاونت فرمائی. اگر آپ تردید فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے آواز کا کافی ایشو ہو رہا ہے, میں اپنے بھائی کی آواز بھی نہیں سن پائی ٹھیک طریقے سے, اور آپ کا سوال بھی نہیں سن پائی, لیکن مجھے جہاں تک آواز آئی ہے وہ یہی ہوا ہے کہ وہ جو ان کا اسمبلی کا معاملہ تھا اس میں نے کچھ چیزیں اپنے بھائی زاہد کی سنی ہیں. دیکھیں, اگر یہ آپس اور 2 لوگوں کا آپسی معاملہ تھا, اور اگر یہ سمجھتے ہیں, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میم. دیکھیں, اگر یہ ان کا آپسی معاملہ تھا اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا, ہوم منسٹر صاحب کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا, ایک بات سب سے پہلے سمجھ لینے کی یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ اگر فلور آف دا اسمبلی میں آ جائے گا تو وہ اور فلور کے ممبر کو پروٹیکٹ کرنا, اس کی ڈگنیٹی کو, اس کی رسپیکٹ کو, اس کی زندگی کو پروٹیکٹ کرنا, اسپیشلی وین دا پرسن از ان سائڈ دا اسمبلی, یہ کو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے اسپیکر سے. اور وہاں پر موجود ہوم منسٹر صاحب بھی تھے. اسپیکر صاحب نے اس موقع پر
فوراً ہوم منسٹر صاحب کو یہ آرڈر کیا کہ آپ ابھی کے ابھی ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر دیں. ایک ممبر کی جان کو خطرہ ہونا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. دیکھیں کراچی کے شہریوں کو تو بدقسمتی سے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بڑی جانوں کے خطرے رہے. اگر وہ بھتے نہیں دیتے تھے تو ان کی پوری فیملی جو ہے وہ مجبور ہو جاتے تھے یہاں سے شفٹ ہونے میں، کیونکہ ان کو اپنی زندگیوں کا خطرہ تھا. لیکن آج ہم خطرے میں ہیں اور وہ پروٹیکٹ نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے میں آ گئے ہیں کہ تم اسمبلی سے دیکھیں. وہ معزز ممبر کی اسمبلی کے فلور پر آن ریکارڈ ہے یہ بات کہ انہیں لائف تھریٹ دی جا رہی ہے، زندگی کی تھریٹ دی جا رہی ہے کہ میں اسمبلی سے باہر نکلوں تو میں تمہیں جو ہے قتل کر دوں گا، میں تمہیں مار دوں گا. تو ایک میٹر اگر اسمبلی کے فلور پر آ جائے تو پھر وہ آپسی معاملہ نہیں رہتا. اور یہ کہہ دینا کہ اسپیکر نے اس کا فائدہ اٹھایا تو بدقسمتی سے ویری انفارچونیٹ دیز ریمارکس آر، بہت انفارچونیٹ ہے. یہ ذمہ داری تھی اسپیکر کی کہ وہ اس کا ایکشن لیتے اور اسی وقت انہوں نے ایکشن لیا اور اس کو یقین دلوایا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے. اگر اتنا ہی ان کا آپسی تھا تو یہ سب. ابھی آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ ایم کیو ایم کا یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے. یہاں پر ان کے آپس میں ہی وہ بھڈے چل رہے ہیں. وہ ایک بن گیا ہے فاروق ستار گروپ، پھر ایک بن گیا ہے مصطفیٰ کمال گروپ، پھر ان کے ایک چیئرمین کا گروپ بن گیا ہے. تو ان کے تو آپس میں اتنے سارے گروپ بن چکے ہیں کہ ان بیچاروں کے بہادر آباد میں جائیں یا 90 میں جائیں، ان کے بیچاروں کے ورکرز ہی جو ہیں اب 90 کہاں رہا میڈم، سمجھ نہیں آ رہا آپ نے جو ہے لائن کو فالو کریں. اب آپ نے 90 کی کہانی کہاں چھیڑ دی. 90 مطلب اب میں رو نہ پڑوں لائیو شو میں، آپ سے استدعا ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کیجیے. آپ دیکھ رہے ہوں گے روزانہ خبر آ رہی ہے. جی کیا خبر آ رہی ہے؟ ایم کیو ایم کے فلاں پارٹی عہدیدار نے، سابقہ ایم این اے نے، سابقہ ایم پی اے نے، سابقہ سینیٹر نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کر لی. تو دیکھیں یہ کس بات کی گواہی ہے؟ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ان کو کوئی لیڈرشپ مل ہی نہیں رہی، ان کو کوئی فیس مل ہی نہیں رہا کہ وہ کس کو فالو کریں. میڈم نام بتائیں گے آپ، اتنی بڑی کس نے شمولیت کی ہے؟ کیوں نہیں اپنی ایک اسٹیبل حکومت بنا سکی؟ سچ تو یہ ہے کہ اب عوام نے ان کو 25-30 سال بڑا آزمایا اور آزمانے کے ساتھ ساتھ کراچی میں بڑی تباہیاں ہوئی، بڑا کراچی کو نقصان ہوا. اب کراچی کی جو اسپیشلی یوتھ ہے وہ سمجھ چکی ہے کہ ان کی ڈائریکشنز کیا ہے اور اسی کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں بھرپور تعداد سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑے اور جس کے نتیجے میں ہمارے میئر آئے، ہمارے ٹاؤن آئے. اور یہ پہلی بالکل ٹھیک ہے میڈم، تھوڑا سا توقف کیجیے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں. زاہد منصوری صاحب بھی مایوس بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ان کو بھی انٹرٹین کر لیا جائے. وہ بھی گھر پہ بتا کے آئے ہیں کہ میں پروگرام میں جا رہا ہوں. سر تو میں ان کی بات کا جواب دوں نا پہلے. اچھا دیکھیں 93 کی بات بتا رہا ہوں میں کہ ہمارے عارف صدیقی بھائی ایم پی ہوتے ہمارے، ٹھیک ہے. تو نادر مکسی ایک ایم پی ہوتے تھے پیپلز پارٹی کے، انہوں کو تھپڑ مارا تھا ایوان کے اندر، ٹھیک ہے. تو اس پہ کیا ہوا تھا، اسپیکر نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اسپیکر پیپلز پارٹی کا، وزیر اعلیٰ عبداللہ شاہ پیپلز پارٹی کا، سب وقت موجود تھے. اچھا اس وقت انہوں نے کیا کہتے ہیں کوئی ایکشن نہیں لیا. اسپیکر نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور کہا کہ بھی آپ افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کر لیں. اس پہ ایم کیو ایم نے بھی کافی سخت ایکشن لیا تھا. دیکھیں اس وقت کی بات ہوئی تھی نا، یعنی دونوں ایم پی کو بٹھایا آپس میں، باہم افہام و تفہیم سے معاملہ حل کروا دیا. تو اگر ایسی کوئی بات تھی قتل کے تو کوئی انہوں نے ذکر کیا ہی نہیں. دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے، یہ کہا تھا دیکھ لوں گا، باہر نکلیں گے دیکھ لوں گا. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپس میں پرسنل چپکلیش ہو اور پیپلز پارٹی اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا فون پولیس والی دکھانے کے لیے اور اس کو سیکورٹی دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ویسے سیکورٹی نہیں دے رہے، ہمیشہ سیکورٹی واپس لے لیتے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے کی بھتہ گیری کی. تو ہم اس بات پہ بالکل اتفاق کرتے ہیں، بھتہ گیری ہوئی. کس نے کری؟ لیاری گینگوار نے. وسیع اللہ لاکھوں کا بھی انٹرویو آیا. محمد حسین بخشی جو ہیں اپنا آباد کے چیئرمین، انہوں نے برملا اظہار کیا، آرمی چیف کے فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے اظہار کیا کہ لیاری گینگوار بھتہ لے رہی ہے ہم سے. ہمارے 600 صنعتیں بند ہو چکی ہیں کراچی میں، یہ آن ریکارڈ ہے. اور 600 سے کہاں گئی؟ کچھ دبئی گئی ہیں، کچھ پنجاب گئی ہیں. کیوں گئی ہیں؟ صرف بھتے کی وجہ سے. وسیع اللہ لاکھوں کا انٹرویو آیا، ٹائم آف وہ چینل اس نے انٹرویو کیا، اس نے کہا بھی ہم بھتہ لیتے ہیں اور اگر نہیں دو گے تو ہم کہیں کریں گے. اس نے اوپن کہا، یعنی کہ وسیع اللہ لاکھوں لیاری گینگوار اس سے پوری پروڈکشن ہو رہی ہے. بولا میں کہیں پہ نہیں، میں سندھ کے اندر بیٹھا ہوں. اس انٹرویو میں بہت بولی. تو یہ کون کرے گا؟ یہ میڈم یہ تو الٹی آتے گلے پڑ گئی، آپ کہہ رہی ہیں کہ. اور دوسری بات میں ایک بات اور بتاؤں، ابھی ایک دانش صاحب تھے اپنا تاجر، ان کا جھگڑا وغیرہ ہوا تو ان کو اٹھا کے لے جا رہے تھے. اور کس کی جیپ میں اٹھا کے لے جا رہے تھے؟ جو اپنے ڈی آئی جی ٹریفک کی گاڑی میں اٹھا کے لے جا رہے تھے، کچے کے ڈاکو کے حوالے کرنے کے لیے. کہ کچے کے ڈاکو حوالے کر دیں گے. اس کا یہ سگنل بہت زیادہ
पब्लिश हुआ। मैडम, मैं आपकी तरफ मीडिया में आते हुए ये पूछना चाहता हूँ, अयाज लतीफ पलीजो साहब भी कुछ इसी किस्म के ख्यालात के हामिल हैं, अल्फाज कुछ अलग हैं। यार ये मेरी आवाज तो बंद करो ना, मुझे मेरी आवाज क्यों आ रही है भाई? कौन बैठा है वहां? मारे गए मैडम सवाल तो पूछने ने। अयाज लतीफ पलीजो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड और MQM महाजिर कार्ड इस्तेमाल कर रही है। कुछ इन्हीं ख्यालात का इजहार मेरे मौजूद मेहमान ने भी किया। अब जरा आप बता दीजिए कि वसीउल्लाह लाखू जो उसका नाम लेकर के उन्होंने कहा कि वो कह रहा है कि मैं आज भी सिंध में बैठ करके और ये खेल खेल रहा हूं। आपकी पुलिस कहाँ है, आपका कानून कहाँ है, आपका वजीर आला और आपकी सूबाई मशीनरी क्या कर रही है, आपका वजीर दाखिला क्यों चुप बैठा है? वो कराची में नहीं है, वो एक किसी दूसरे ममालिक में छुप कर बैठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी की जो हमारी गवर्नमेंट है, इसमें मैं आपको बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्पेशली सिचुएशन में 2 दिन पहले आपको पता चला होगा कि सदर जरदारी साहब की सदारत में एक इजलास हुआ है और उसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बैठे हैं। ये खास तौर पे वाज़ेह चीजें हुई हैं कि देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर स्पेशली भट्टाखोर कराची के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर किसी किस्म का जो है। मेरे भाई ने ये बात फरमाई तो मैं इनसे ये पूछ रही हूँ कि 12 मई भी कोई नहीं भूला। आप इतनी, आज मैं आपको ये बात बताऊं, अभी आप बाहर निकले मार्केट में कदम रखें, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अमन है तो लोग बाहर निकले हुए अपने घरों से। इनके वक्त में जब एक उरूज था MQM का, इनके वक्त में कोई घरों से निकल नहीं सकता था, कोई अंधेरा होता था, लोग डर जाते थे, एक खौफ का माहौल बना हुआ था। लोग अपने बच्चों को बाहर भेज रहे थे क्योंकि उनकी बच्चों की जिंदगियां खतरे में थी। मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इससे पीपल्स पार्टी की सियासत को भी माइनस नहीं किया जा सकता, क्योंकि पीपल्स पार्टी उस वक्त भी हुकूमत में थी और पीपल्स पार्टी आज भी हुकूमत में है। अगर अमनो अमान है तो उसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी लेती है, लेकिन जब बदअमनी थी तो उसका क्रेडिट MQM के गले में डाल दिया जाता है। ये भी तो कोई पूरा इंसाफ नहीं हुआ। मैं इसी बात पर आपको थोड़ा सा मुल्तमिस हूं कि आप थोड़ा सा ब्रेक पर पांव रखिए, आप वैसे भी सफर कर रही हैं। मैं आपकी तरफ आता हूं, जरा थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए मुझे। जाहिद साहब सर, परेशान कुन खबर है, हालांकि शायद लोगों को बड़ी अच्छी खबर लगे। जरदारी साहब से कोट किया जा रहा है कि कराची में इस्लामाबाद की तरह सड़कें चाहिए, 3 माह में अवामी शिकायत में कमी और वाज़ेह फर्क नजर आने चाहिए। सदर जरदारी की पार्टी क़यादत को हिदायत। आप इनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, 1 मिनट। और दूसरी तरफ अब है डरने वाले मुकाम। CM सिंध आस्क्स मेयर टू कंप्लीट 2 की अंडरपासेस इन मंथ। अब वो थूक लगा के खड़ा कर देंगे अंडरपास, और उसके बाद अगर कोई नुकसान हो गया तो वो MQM के गले में आ जाएगा और वो मुस्तफा कमाल और जाहिद मंसूरी और खालिद मकबूल के गले आ जाएगा, या कुछ नहीं तो आरफीन को भी उसमें शामिल कर लेंगे। फिर क्या करेंगे आप? मैंने आपको एक बात बोली ना कि देखें, कराची का जो हिस्सा है ना, कभी इन्होंने हमेशा से गजब किया हुआ है, कराची और पूरा सिंध हो। अब इनको मिलते 30,000 अरब रुपए। कराची की पॉपुलेशन 37% ऑफ द सेंसस, अकॉर्डिंग टू सेंसस। इसके मुताबिक इसको हिस्सा मिलना चाहिए 3400 अरब रुपए, ठीक है, यानी कि 2008 से अब तक इसको कितना मिला है? 10 अरब, 2 अरब, 5 अरब। अभी जो CM साहब ने ऐलान किया कैबिनेट की मीटिंग में 8 अरब 53 करोड़ का अनाउंस किया, ठीक है। और इस वक्त जो 3 मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मुझे मेगा प्रोजेक्ट काफी है, 3 मेगा प्रोजेक्ट जो जिससे लोग मुतासिर हो रहे हैं। नंबर 1 तो BRT है, सही है, उसकी जो कॉस्ट तकरीबन 600 गुना बढ़ गई है। पहले इसकी कॉस्ट थी 45 अरब रुपए, अब उसकी कॉस्ट हो गई 250 अरब रुपए, ठीक है। कितना फर्क आ गया? यानी कि समझ 155 अरब का फर्क आ गया। फिर अपना जौहर अंडर पास है, उसकी कॉस्ट थी 1.2 अरब रुपए, अब वो हो गए 3.5 अरब रुपए। फिर करीमाबाद की 6 दफा डेट दी जा चुकी है, उसकी भी 100% कॉस्ट वो मजबूत बनाना चाह रहे हैं ना सर, क्या हो गया? इंक्रीज बढ़ गई है, ठीक है। अब इसका कितना तकरीबन 600 अरब रुपए इनको ये चाहिए इस चीज की तीनों मुकम्मल करने के लिए। अब ये 2 अंडरपास मुकम्मल करेंगे तो जो इन्होंने 8 अरब का पैकेज अनाउंस किया तो रोडें बनाएंगे। ये कहते बकौल लेकिन 106 रोड है, 106 रोड है, तो 106 रोडों में से एक रोड भी सही सलामत नहीं है इस वक्त। पहले ये होता था कि सड़क के दिमाग कहीं खड्डा आ जाता था, अब ये होता है खड्डे के दिमाग कहीं सड़क आ जाती है। ये हो कराची का हाल जो है ना, इन्होंने जो किया है कि अपना चंगेज खान ने भी बगदाद का नहीं किया होगा, जो इन्होंने कराची का हाल कर दिया है। हम इसी बात पर रोते हैं कि भाई कराची के जो लड़कों को जॉब नहीं मिल रही, रोजगार जो है ना जाली डोमिसाइल की बुनियाद पर 40% शहरी दही की तकसीम किसने डाली? भट्टो साहब ने डाली, ठीक है। तो एक तारीख है बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक कमर्शियल ब्रेक पे जाने का, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को किसी एक सिमत में ले जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین، بس پروگرام کے اختتامی لمحات آن پہنچے ہیں. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں سے چاہوں گا کہ وہ اپنے کلوزنگ ریمارکس دیں. میڈم اقربا، آپ اگر چاہیں تو اپنے کلوزنگ ریمارکس میں کوئی خاص پوائنٹ اگر... دیکھیں، آپ نے یہاں پر ابھی بتایا کہ ایم کیو ایم جو ہے، میں نے بھی ان کی پریس کانفرنس سنی، اس میں ایم کیو ایم نے صدر آصف علی زرداری کے استعفے کی ڈیمانڈ کی ہے. تو یہ تو ایک مزاحیہ خیز بات ہے اور نہ تو ایسا ہو سکتا ہے. اور یہ صدر آصف علی زرداری پر بات کر کے میں سمجھتی ہوں ایم کیو ایم اپنے قد کو اونچا کرنے والی کوشش کر رہی ہے. ادروائز اتنی کوئی ان کی کوئی پولیٹیکل ایک سیاسی قد نہیں ہے کہ یہ صدر آصف علی زرداری کے استعفے کی ڈیمانڈ کریں. اور حیرت کی بات تو یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ فیڈرل منسٹر بھی، ان کے پاس فیڈرل کی منسٹریاں بھی ہیں، اور اس کے باوجود بھی فیڈرل کی منسٹریاں لینے کے باوجود بھی یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے اور جانتے ہیں کہ حکومت کے اتحادی ہم لوگ ہیں. پھر بھی جو ہے پیپلز پارٹی پر ڈیلی ان کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہے. تو یہ بڑی ایم کیو ایم کے ہمیشہ سے یہ ان کا ایک ٹائپ آف پالیٹکس رہا ہے کہ یہ حکومت میں بھی ہوتے ہیں لیکن حکومت پہ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں، حکومت کے فائدے بھی بڑے لے رہے ہوتے ہیں، حکومت سے اقتدار کی منصب کی یہ پراپر ان کی انجوائے بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی حکومت پہ لائم لائٹ میں رہنے کے لیے، میڈیا کی سرخیوں میں رہنے کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، اگر اتنی سچائی ہے، اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی کا اتنا ہی برا حال ہے تو جائیں یہ نیشنل اسمبلی میں قرارداد دینے کی کوشش کریں. قرارداد 30 سیکنڈ جلدی سے اگر آپ وائنڈ اپ کریں بات کریں نا. اصل میں کراچی کا سب سے بڑا پرابلم یہ نا کہ اس میں غیر مقامی حکمران مسلط ہیں. 7 رہنے والا، دادو میں رہنے والا کراچی کا فیصلہ نہیں کر سکتا. اسے نہیں پتا کراچی کے مسائل کیا ہیں. کراچی کا جو نوجوان ہے کس عذاب سے گزر رہا ہے، اسے پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے، ایم بی اے بھی کیا ہوا ہے، بی ای بھی کیا ہوا ہے. ٹیکنیکلی یو آر رائٹ، بٹ بہت دیر کی مہربان آتے. ناظرین، وقت کی کمی کے سبب ہمیں شو کو وائنڈ اپ کرنا پڑ رہا ہے. انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.